प्रोग्राम अवामी मंशूर निसार कियानी के साथ DNF न्यूज़ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नील फरी फेसबुक लाइव में मैं हूँ आपके साथ निसार कियानी प्रोग्राम अवामी मंशूर के साथ। आज हमारे मेहमान हैं मुश्ताक अहमद चौधरी साहब, ये पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के चेयरमैन हैं और 50 साल से पाकिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक है। ज़माने तालिब इल्मी से इन्होंने जो पाकिस्तान NSF से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया और 90 की दहाई से स्टूडेंट एक्टिविस्ट के तौर पे पाकिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक रहे और आज से 3 साल कबल इन्होंने पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के नाम से एक पार्टी की बुनियाद रखी। आज हम उनसे गुफ्तगू में ये जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल है, इसके हवाले से वो उनका क्या मौक़िफ़ है। मुश्ताक चौधरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने नील फरी को अपना कीमती वक्त दिया। ये बताएं कि सर, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, न्याज साल है, पाकिस्तान के अंदर जो मजदूर तबका है, मेहनत का तबका है, वो उसको बुरानों का सामने है और हर गुजरता दिन जो है रोज अफजू जो महंगाई है उसकी वजह से वो एक क़यामत बन के टूट रहा है मेहनत के तबके के ऊपर। तो इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, आपका पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया। तो निसार कियानी साहब, असल में तो सूरत हाल ये है कि जैसे आप समझते हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान तबकाती बुनियाद पे 2 तबकों में तकसीम है। एक हुक्मरानी करने वाला तबका है, एक जिसके ऊपर हुक्मरानी हो रही है उसका वो तबका है। तो जो हुक्मरानी करने वाला तबका है उसका पाकिस्तान अलग है, उसका न्यू ईयर भी अलग है, उसका पिछला साल भी अलग था, उसका आने वाला साल भी अलग होगा। और जो नीचे वाला पिसा हुआ तबका है उसके लिए तो क्या न्यू ईयर और क्या ईद, तो क्या शिकार, उसके पास तो खाने के लिए जब कुछ मौजूद नहीं है तो उसके लिए तो पिछला साल भी वही था, उससे पिछला साल भी वही था और ये साल, बल्कि हर गुजरता साल, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मजदूरों के लिए, छोटे किसानों के लिए, बेज़मीहारियों के लिए, वकला के लिए, जो सहाफ़ियों के लिए जो भी मतलब अपनी मुशक्क़त से या अपनी जहानत से पैसा कमाते हैं और जिनके पास जो है वो फैक्ट्री कारखाने नहीं है, उनके लिए बद से बदतरीन साल जो है वो हर साल आता साल जो है वो होता चला जा रहा है। और ये सूरत हाल मैं ये समझता हूँ कि इसका इलाज भी अनफॉर्चुनेटली हमारी इन हुक्मरान जो सियासी पार्टियां हैं, जो फिल वक्त हुक्मरान हैं, तो इनके पास इसका जवाब भी कोई नहीं है। वो आपने देख लिया, इमरान खान के जो चंद साल गुजरे वो भी आपने देख लिया। उसके बाद ये जो 13 पार्टियों का इत्तेहाद है PDM, उसमें भी हम वही देखते हैं और इससे पहले भी कोई सूरत मौके नहीं है। मुश्ताक चौधरी साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपने बात की कि मौजूदा जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास किसी मसले का हल नहीं है। हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर लेफ्ट की बड़ी बड़ी पार्टियां बनी, उन लेफ्ट की पार्टी ने बड़े बड़े प्रोग्राम पेश किए, बड़े साइंसी जदोजहद के उन्होंने प्रोग्राम पेश किए, लेकिन हुआ ये कि अवाम के अंदर वो अपना प्रोग्राम जो है वो उनको पेश करने में नाकाम हुए या क्या वजह हुई कि उनको उस तरह की तज़ीराई नहीं मिल सकी। होता यह है कि इनकलाब की जो तब्दीली होती है, हकीकी तब्दीली, उसके लिए तबके की और क़यादत की ज़रूरत होती है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की लेफ्ट के पास क़यादत की कमी थी या और कोई वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कोई हालात नहीं बनते? नहीं, ऐसा पाकिस्तान के हालात तो इतने वर्स्ट हैं कि यहाँ पे फौरी तौर पे एक इस्लाह की जरूरत है और अल्लाह करे कि वो कौमी इनकलाब ना हो, वो जमहूरी इनकलाब हो जाए। लेकिन इनकलाब की तो सूरत हाल पाकिस्तान में पिछली कई दहाइयों से है। आपके सवाल को मैं 2 तरह से लेता हूँ कि हम मौजूदा जो हुक्मरान हैं इनकी पॉलिसियां बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आपने जैसे बाएं बाजू की बात की, तो बाएं बाजू के हवाले से मैं चाहूंगा कि मैं पहले बात कर लूँ। तो बाएं बाजू की जो असल में हमारी जो सियासत है, जो पॉलिटिकल आप समझे कि जो वर्सेटिलिटी है उसके साथ नहीं चल सकी। आज भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बड़े काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में जो कायद हैं, जो कायद रहे, वो 1960 और 70 की दहाई से बाहर नहीं आ सके। जिस वक्त एक बड़ा अरूज था उस वक्त पे बाएं बाजू की सियासत का
اور پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے سے پہلے اور پیپلز پارٹی کے اقتدار کے دوران بھی اس وقت پہ مزدوروں کی بڑی بڑی یونینز ہم دیکھتے تھے، ہم مزدوروں کی بہت بڑی قوت دیکھتے تھے، سرمایہ داروں کے ہاتھ پاؤں کامتے تھے ان سے، اور ہم جو ہے وہ اس وقت پہ آپ سمجھیں کہ جاگیرداروں کے لحاظ سے مجبوراً بھٹو کو جو ہے وہ ذرا اصلاحات بھی کرنی پڑی، جو کہ اگرچہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی اور ان کا افیکٹ پاکستان کے اوور آل سوسائٹی میں نہیں ہوا، لیکن اس وقت حکمران طبقات بھی مجبور ہوئے اس بات پہ کہ ایک طرح سے ان کو ذرا اصلاحات کرنی پڑی. تو اس کے بعد کے جو حالات، جو ضیاء دور کے بعد کے حالات ہیں وہ بالکل مختلف تھے. ضیاء دور کے جو ماشاء اللہ کے آپ سمجھیں کہ سال تھے 11 سال، انہوں نے پاکستان کی پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا. چن کے اس وقت پہ بائیں بازو کو لوگوں کو جس طرح سے انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جیلوں کا سامنا کرنا پڑا، ملک بدل کر دیا گیا اور بڑی سختیاں کی گئی، وہ سب تاریخ کا ایک حصہ ہے جو آج ہم آپ بیان کر رہے ہیں. کل پوری تاریخ اس پہ جو ہے وہ لکھی جائے گی. تو اس نے جو ہے پورا جو یہ پروگریسو پالیٹکس تھی اس کو لپیٹ دیا. اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر پابندی لگی، تو جو ایک متحرک قیادت طلبہ میں سے نکل کے اوپر آتی تھی اس کے اوپر اس وقت سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج کل کے سیاستدان ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کو تو سیاست کا علم ہی نہیں ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو طلبہ یونینز پہ پابندی لگی. اور اس کے بعد جو پھر ضیاء کے بعد دوبارہ ایک جمہوریت کا دور شروع ہوا. اس جمہوریت میں جو آپ سمجھیں کہ ضیاء کے دور میں جو کونسلرز کا ایک نظام آیا تھا، وہ کونسلر کے نظام کی ہی پیداوار جو سیاستدان تھے ان میں سے جن کے پاس پیسہ تھا وہ مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر رہ گئے اور نچلے طبقے کی بالکل اگر پہلے کوئی آواز تھی تو وہ بھی دبا دی اور مزدور یونینز کو ختم کیا گیا اور فیکٹریوں میں، کارخانوں میں ٹھیکیداری نظام کا آغاز سے ہوا جو آج ہم اپنی بدترین صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں اس وقت پہ. تو بائیں بازو کا اس وقت پہ جو 90 کی دہائی کے بعد اسپیشلی میں تذکرہ کروں گا تو اس میں یہ ہوا کہ ایک بدلتی ہوئی صورتحال میں آپ کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے. آپ نے عوام میں جانا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ جی عوام وہ بات سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں، آپ عوام کو وہ بات سمجھائیں گے جو عوام سمجھتی ہے. مثلا اب ایک بھوکے کو جا کے مجھے یہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ بھوک کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں یا بھوک کیا ہوتی ہے. اس سے بہتر کون جانتا ہے جو کہ بھوک کا سامنا کر رہا ہے. اور اسی طرح سے آپ کسی پیاسے کو یہ بتائیں گے کہ پیاس کیا ہوتی ہے، اس سے بہتر کون جانتا ہے. تو جب وہ چیزیں تو عوام کے اندر جو محرومیاں ہیں وہ تو چلی آ رہی ہیں نا، وہ تو آج سے نہیں، مطلب یہ کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے ہی چلی آ رہی ہیں. لیکن جس طرح سے بدلتی ہوئی سیاست کے ساتھ ہمیں رنگ تبدیل کرنے چاہیے تھے بائیں بازو کو، وہ نہیں کر سکے. عوام تک اپروچ کرنے کا طریقہ کار ہمارا وہ نہیں تھا. اور ابھی آتے آتے مشرف کا ماشاء اللہ آیا، اس کے بعد 5 سال پیپلز پارٹی کے گزر گئے، پھر 5 سال نون لیگ کے گزر گئے اور پھر یہ گزشتہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کے 3.5 سال تھے اور اس کے بعد یہ پی ٹی ایم کی حکومت، یہ اب سارے ادوار ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ان میں بائیں بازو کی کسی جگہ پہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ کسی جگہ بھی پورے پاکستان میں اس طرح کی آواز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس کی وجہ جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے سر، وہ ہمارا لائحہ عمل کہ ہم کس طرح سے لوگوں میں جائیں اور کس طرح سے خاص طور پہ نوجوانوں کو. انقلاب اگر آنا ہے وہ میری آپ کی عمر کے لوگوں نے نہیں لانا ہے، وہ نوجوانوں نے لانا ہے. تو اگر نوجوانوں نے لانا ہے تو ہم اپنے نقطہ نظر کو اس طرح سے رکھیں جو کہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کر سکے. پاکستان انقلابی پارٹی بنانے سے پہلے ہم نے اس کے اوپر بہت سوچ و بچار کیا، 2-3 سال ہم نے سوچ و بچار کیا کہ ہم کیا پارٹی بنائیں یا ہم کسی اور بائیں بازو کی پارٹی کے اندر شامل ہو جائیں. تو جب ہم نے دیکھا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس خود اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے اور ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ عوام میں جا سکیں، تو ہم نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت پاکستان کو بائیں بازو کی سیاست اٹھانے کے لیے ایک ایسی نئی پارٹی کی ضرورت ہے جو پوری حکمت عملی، نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان عمل میں آئے اور موجودہ بودا جو سیاست ہے اس کا ایک متبادل پیش کر سکے. تو اس کے ساتھ ہم عوام کے اندر گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے، آپ باقی صورتحال ہماری پارٹی کے آپ جانتے ہیں. مشتاق صاحب، آپ نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا، اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر پابندی کا ذکر کیا، لیکن ایک چیز جو آپ کی پارٹی بھی بڑی اس کو اہمیت دیتی ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ
سسٹم اور لوکل گورنمنٹ سسٹم میں آپ کی پارٹی کا یہ نظریہ ہے، یہ وہ آپ کی پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ یو سیز کے حوالے ہونے چاہیے اور لوکل گورنمنٹ کے اندر جتنے جو ڈیولپمنٹ جو فنڈز ہیں وہ یو سیز کے اندر جو ہے وہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے ذریعے ہونے چاہیے. اور یہ اسٹوڈنٹ یونین کے بعد بلدیاتی نظام جو ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں وہاں پہ لوگ جن جمہوری ملکوں نے ان بلدیاتی نظام کو اہمیت دی وہاں پہ لیڈرشپ کا فقدان پیدا نہیں ہوا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان میں ماضی کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے جو ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم سے کنارہ کشی اختیار کی اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو موروثیت ہے، موروثی جو سیاست ہے وہ پروان چڑھی اور نئی لیڈرشپ سامنے نہیں آ سکی. میں دیکھیں جو موجودہ ہمارا جمہوری نظام ہے، جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، ایسا نظام پوری دنیا میں کسی اور ملک میں رہا ہے، یہ واحد پاکستان کے اندر ہی ہے. اچھا، وہ اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ نظام کو تبدیل اس طرح سے دیا گیا ہے کہ اس میں عام آدمی کا کوئی حصہ نہ ہو، عام آدمی اس میں حصہ لے نہ سکے اور ایک خاص طبقے تک جو ہے یہ جمہوری نظام جو ہے وہ مطلب ان کے قبضے میں رہے. اچھا، وہ قبضے میں کرنے کے لیے ظاہر ہے الیکشن کے پروسیس کو اتنا مہنگا بنا دینا چاہیے تھا جو انہوں نے بنایا آدمی ہے کہ وہ کوئی بھی مطلب آپ سمجھے کہ بھئی عام آدمی وہ یہ سوچ بھی نہ سکے کہ میں اسمبلی میں جا سکتا ہوں یا اسمبلی میں میرے جیسا کوئی بندہ جا سکتا ہے. تو لہذا وہ ذہنی طور پہ ایک طرح سے غلامی کا شکار ہو گیا ہے کہ یار یہ تو وہی بندہ جا سکتا ہے جو بڑا جاگیردار یا بڑا سرمایہ دار ہے، ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہم لڑ سکیں. تو اس کے تحت آج جو ایک ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر الیکشن ہوتا ہے اس کا کروڑہا روپوں میں جو ہے وہ خرچہ ہے. جب کروڑہا روپوں میں اس کا خرچہ ہے تو جس کے پاس جو ہے اربوں روپے ہیں وہی وہ الیکشن لڑے گا. وہ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو انویسٹر ہیں ان کو زیادہ عزت مل رہی ہے، ان کو زیادہ عہدے مل رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ آ جاتے ہیں اور جگہ جگ وہ پارٹی کی قیادت بھی سنبھال لیتے ہیں. تو یہ نظام کو یہ ترتیب دیا گیا. اچھا، اب اس کے بدلے میں یہ کہ ان کو ایک طرح سے ایک پروفٹ بھی ملتا ہے. وہ پروفٹ کیا ملتا ہے کہ یہ جتنے ترقیاتی فنڈز ہیں پاکستان کے وہ بلدیاتی اداروں تک منتقل نہیں کیے جاتے. وہ ایم این ایز کو ایم پی ایز کو رشوت کے طور پہ وہ ان کو ملتے ہیں کہ جی آپ اپنے حلقے کے لیے ترقی کے لیے یہ پیسے لے جائیں. اچھا، جب وہ پیسے ان کو ملتے ہیں تو حلقے کی ترقی جو پاکستان کے جتنے بھی حلقے ہیں وہ جہاں پورے ملک کی عوام ہمیں دیکھ رہی ہوگی تو وہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے حلقے میں کتنے پیسے لگتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے جو الیکشن کا اس کا خرچہ ہوتا ہے وہ منافع میں واپس ایم این اے ایم پی اے صاحب کی جیب میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک ظالمانہ نظام جو ہے یہ انہوں نے ترتیب دیا ہے جس میں یہ سارے کا سارا ایک روپے پیسے کا کھیل بن گیا. اب یہ اسمبلیوں کا گیم نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی ممالک نے ترقی کی، آپ کیا یورپ اور کیا جو ہے وہ امریکہ اور کیا جو ہے وہ ایشیا کے جو ممالک جنہوں نے ترقی کی، کیا چائنا اور کیا رشیا، یہ اصل میں تو چائنا رشیا سے یہ سسٹم جو ہے وہ سارا نکلا تھا جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے. تو وہاں پہ آپ جتنے وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو قانون ساز اسمبلی ہے، جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، جہاں پہ ہماری قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی فالو کرتی ہے، تو اس کا کام قانون سازی ہے. تو وہ قانون سازی کرے، دیٹس اٹ. وہ قانون کو واچ کرے کہ کون سا قانون عوام کے حق میں بہتر ہے، وہ قانون لاگو کر دیں. اور جو ترقیاتی فنڈز ہیں اور ترقیات کا کام ہے وہ لوکل باڈیز کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے پاس کہاں پہ پانی کا سپلائی ٹھیک نہیں پہنچ رہی، کہاں پہ سیوریج خراب ہے، کون سا اسکول سرکاری اسکول کام نہیں کر رہا، کون سا لوکل باڈی میں سرکاری کالج ہے وہ کام نہیں کر رہا، کہاں پہ ڈسپینسری کام نہیں کر رہی، یہ سارے کام لوکل باڈیز کے ہیں. اور لوکل باڈیز میں چونکہ چھوٹے حلقے ہیں اور جو عوام ہے حلقے کی عوام وہ اپنے لیڈر کو دیکھتی ہے کہ بھائی اس نے کیا کیا، ہماری ترقیات اس کے بجٹ کو کیسے خرچ کیا. تو اگر وہاں سے وہ آپ کی لیڈرشپ اوپر آئے تو وہ پہنچ سکتی ہے آپ کے سمجھے کہ لیجسلیٹو اسمبلی تک بھی.
لیکن وہ سسٹم سارے کا سارا مار دیا گیا. اس کی وجہ سے نہ تو یہاں پہ ترقیاتی بجٹ ٹھیک طرح سے استعمال ہو رہا ہے, نہ ترقی ملک کی اس طرح سے ہو رہی ہے, اور نہ ہی ہماری جمہوری کارکنوں کے سامنے آ رہی ہے. مشتاق صاحب یہ بتائیں کہ یہ بات ہو گئی آپ کی جس طرح پاکستان انقلابی پارٹی آپ نے کووڈ-19 کے دور میں اس کی بنیاد رکھی تھی, اور اس وقت کافی مشکل تھا, اور جو ہی آپ نے پارٹی کا اناؤنسمنٹ کی وہاں پہ اس کے فوری بعد کورونا کی وبا پھیل گئی اور پوری دنیا کے اندر جو ہلچل مچ گئی تھی. کیا آپ نے پاکستان انقلابی پارٹی کا کنونشن کروایا تھا, اور آپ کی جو پارٹی کا جو ڈھانچہ ہے آپ نے بنایا, کیا وہ جمہوری عمل سے وہ تشکیل دیا کہ کیا جس طرح روایتی پارٹیاں ہیں کہ وہ نامزدگیاں کرتے ہیں کہ یہ جنرل سیکرٹری ہے, یہ نائب صدر ہے, کیا آپ بھی پارٹی کے اندر نامزدگیاں کرتے ہیں کہ آپ کے جو پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ انتخاب کے ذریعے اپنے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لاتے ہیں؟ جس وقت ہم نے پارٹی کا اناؤنسمنٹ کیا جی, تو اس وقت پہ ظاہر ہے جیسے آپ نے خود بتایا کووڈ-19 کا زمانہ تھا, تو ہم نے ایک عبوری کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی, جو اس کو 2-3 سال کے اندر پورے ملک کے اندر پارٹی کے اسٹرکچر کو کھڑا کرے, پارٹی کی ممبرشپ کو کھڑا کرے, اور اس کے بعد یہاں پہ الیکشن ہوں. اب وہ ہمارے جو پہلے الیکشن ہیں وہ ڈیو ہوں گے 2023 نومبر میں, حسن ناصر ڈے 13 نومبر 2023 ہم اپنی پارٹی کے الیکشن کو کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو ہماری باڈیاں بن رہی ہیں, جیسے ہماری پنڈی اسلام آباد کی باڈی ہے, جیسے ہماری لاہور شہر کی باڈی ہے, جیسے ہماری دیگر شہروں کی باڈیز ہیں, وہ ساری کی ساری ہم نے اسی جمہوری نظام کے تحت رکھی کہ باقاعدہ طور پہ پہلے ممبرشپ ہوتی ہے, 100 روپے ممبرشپ فیس ہے, اور ہر عام آدمی اس کا ممبر ہو سکتا ہے. مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس وہ ممبر ہو سکتا ہے. اپر کلاس کو ہم بڑا واچ کرتے ہیں, اور ابھی تک ہم نے کوئی ایسا ممبر نہیں لیا جس کا تعلق اپر کلاس سے ہو. تو یہ اس کا 100 روپے فنڈ دے کے کوئی بھی لے سکتا ہے ممبرشپ, لیکن اپر کلاس کو ہم نے انٹری بند کی ہوئی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ جب ہمارے الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے جو ممبرس ہیں وہ 50 ممبرس ایک کونسلر کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. تو پھر وہ جو کونسلر سلیکٹ ہو جاتے ہیں وہ آگے سے پوری باڈی کو ووٹ کر کے جمہوری طریقے سے جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں. تو یہ ہمارے رائج ہے. اور اسی جو آپ نے بات کی کہ موروثی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ کوئی بھی جنرل سیکرٹری یا صدر یا کوئی بھی منتری عہدیدار وہ 2 مرتبہ سے زیادہ اپنے عہدے پہ نہیں رہ سکتا. ایک زیادہ سے زیادہ 2 بار رہ سکتا ہے, اور ایک عہدے کا ٹینیور جو ہے وہ 3 سال تک کا ہوگا. تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی وہ سینئر کونسل میں چلا جائے گا, اور نئے کارکن جو اپنے عمل کی بنیاد پہ عوام کے اندر, اپنی پارٹی کے ممبرس کے اندر زیادہ مقبول ہوں گے, وہ اپنے ووٹ لے کے وہ اتر آ جائیں گے. مشتاق صاحب یہ بتائیں کہ پارٹی تو آپ قائم کے ہوئے آپ کے 3 سال سے اوپر ہو چکے ہیں, آپ کی اس وقت جو ممبران جنرل کونسل ہیں ان کی تعداد کتنی ہو چکی ہے, اور اس پارٹی کا جو آپ نے پروگرام ہے کہاں تک پیش کیا ہے؟ کیا KPK بلوچستان, سندھ, پنجاب, GB اور آزاد کشمیر کے اندر بھی آپ کی پارٹی وہاں پہ بھی آپ نے اپنا پروگرام پیش کیا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اتنی ڈھیر ساری درجنوں سیاسی پارٹیاں ہیں, ان سیاسی پارٹیوں کی موجودگی میں پاکستان انقلابی پارٹی میں کیا انفرادیت ہے, کیا یونیک چیز ہے کہ لوگ آپ کی پارٹی کا ممبر بنے, آپ کی پارٹی کے پروگرام کے ساتھ چلے؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ بڑا چیلنجنگ کام تھا جی پارٹی کو جس وقت پہ بنایا, اور اب ظاہر ہے پارٹی کو آرگنائز کا کام کرنے کا کام جو ہے وہ بہت مشکل اس وجہ سے ہو چکا ہے کسی بھی نئی پارٹی کے لیے کہ جو ہماری یہ روپے پیسے کی سیاست ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, اس نے اوپر سے لے کے نیچے سیاسی کارکن تک سب کو پیسے کا محتاج کر دیا. ہر بندہ آج یہ سیاسی کارکن بننے کے لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے پارٹی سے کیا فائدہ پہنچے گا. اچھا, اب جب کہ آپ مزدوروں کی, کسانوں کی اور عام عوام کی پارٹی ہے تو آپ لوگوں کو کیا آفر کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو کوئی روپے پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس تو کوئی بڑے فنڈز بھی نہیں ہیں, تو آپ کیا ان کو آفر کریں گے؟ یہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ اس میں کیا کیا جائے.
تو پھر ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہماری واحد طاقت جو ہے وہ ہمارے نظریے کی طاقت ہے. جب نظریہ ہم جو ہے وہ عوام تک صحیح انداز میں پہنچائیں اور جن لوگوں کو وہ ٹچ کرے گا تو وہ جناب جو ہے نا وہ پارٹی کے جو ممبر ہوں گے وہ پھر باحیات ممبر ہوں گے. تو ہم نے اسی طریقے سے کام کو شروع کیا اور آج بھی اسی طرح سے جاری و ساری ہے. اور اللہ کا شکر احسان یہ ہے کہ ہم نے پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ پارٹی کے یونٹ جو ہے وہ اس وقت پہ کام کر رہے ہیں. کہیں پہ کم، کہیں پہ زیادہ، کہیں پہ بہت اچھی طاقت میں ہے، کہیں پہ ذرا کمزور ہے، لیکن کام جو ہے وہ ہر جگہ پہ جاری و ساری ہے. اور اس میں جہاں تک آپ نے کہا کہ کہاں کہاں پہ اسٹرکچر بن گیا، تو اسٹرکچر اس وقت پہ میرا خیال ہے کہ سوائے سندھ کو اور بلوچستان کو، سندھ میں بھی بہت تیزی سے کام جاری ہے، ان کو چھوڑ کر پورے پاکستان میں اسٹرکچر بن چکا ہے. باقی جگہوں پہ جہاں پہ رابطے ہیں ہمارے اور وہاں پہ کام جو ہے ابھی ہم ظاہر ہے کہ اپنے ریسورسز کے مطابق پھیلا رہے ہیں. تو یہ پورے پاکستان کے اندر آپ آتے چند مہینوں میں یا ایک آدھ سال میں آپ پاکستانی اقلیمی پارٹی کو پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے جیسے جو میں نے پہلے بیان کی کہ ایک تو طبقاتی شعور لوگوں میں ہم نے لے کے جانا ہے. جس وقت لوگوں کو طبقاتی شعور سمجھ آ جائے گا تو یہ نظام قائم نہیں رہنا. لوگوں نے کہنا ہے کہ حکمرانی ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم 98% وہ غریب عوام ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر محرومیاں دیکھی ہیں، جنہوں نے اس ملک کے اندر غربت دیکھی ہے، جن کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، جن کے بچوں نے یہاں پہ جوان ہونا ہے اور یہیں پہ کام کرنا ہے، جن کے جاگیرداروں سرمایہ داروں کی طرح باہر سے بچے تعلیم حاصل کر کے تو باہر ہی انہوں نے زندگی گزارنی ہے. ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں. تو وہ پھر پارٹی میں جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں. لوگ اپنے مستقبل کے لیے پاکستانی اقلیمی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ ایک بڑا پازیٹو ٹرینڈ ہے. مجھے امید ہے کہ ان قریب ہماری جو بائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ بھی ہمارے پیٹرن کو فالو کریں گی اور وہ بھی اسی طرح سے سیاست میں آئیں گی، تو یہ بڑی تیزی سے پھیلے گا. تو اس وقت تک جو صورتحال ہے میں جو دیکھتا ہوں کہ جو کارکن ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں وہ ایسے کارکن ہیں جو کہ بالکل پسے ہوئے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے گھر میں جنونلی چولہا جلنے کا مسئلہ ہے، جن کے گھر میں بھوک کو دور کرنے کا مسئلہ ہے، جو اپنی محنت کی اور جتا سونگیوں کی کمائی سے، دو ہاتھوں کی کمائی سے وہ اپنا پیسہ کماتے ہیں اور وہ جس طرح سے اپنا خرچہ چلاتے ہیں. تو یہی کارکن جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 سال میں پاکستانی اقلیمی پارٹی نے پرفارمنس دی ہے وہ کسی بھی پارٹی سے زیادہ ہے. مشتاق صاحب، آپ 4 اشروں سے پاکستان کی پولیٹکس میں متعلق ہیں اور جس اسکول آف تھاٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ چیزوں کو سائنسی نظروں سے، سائنسی تناظر میں وہ دیکھتی ہے. اب پاکستان کا جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے اس میں آج کی جو لیٹسٹ نیوز ہے کہ پاکستان کے اندر جو IMF کی جو معاشی جو جائزہ ہے اس میں تاخیر کی وجہ سے جو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر گئی ہے اور شدید مندی کا رجحان ہے. کیا پاکستان کی معاشی صورتحال دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ بھی دوسرا سوال جوڑوں گا کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ مستقبل قریب میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے انتہائی اہم سوال کیا. دیکھیں، عرض یہ ہے کہ یہ جو ساری ہماری موجودہ جماعتیں جو برسر اقتدار ہیں جب حزب اختلاف میں ہیں، جو یہ روایتی دائیں بازو کی سیاست والی جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جن میں PTI بھی شامل ہے، جن میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جن میں مسلم لیگ کے تمام دھڑے بھی شامل ہیں، جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہے، یہ ساری جتنی آپ جو ہے نا پارٹیاں، ان کو سب کو جو ہے اگر ملا کے تو آپ دیکھیں تو یہ ایک ہی جو ہے وہ آپ کو گردان کرتی نظر آئیں گی کہ سرمایہ داری، سرمایہ اور سرمایہ بیرون ملک سے سرمایہ آنا چاہیے، ڈالر آنے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، بیرونی سرمایہ کاری ہونی چاہیے تو ملک ترقی کرے گا. ان کی یہ گردان اور ان پالیسیوں پہ عمل کی جو تسلسل ہے وہ پاکستان کو اس حال میں لے گی. آپ مجھے بتائیں کہ جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی آج سے 15 سال پہلے، تو پیپلز پارٹی کے دور میں 5 سالہ دور میں جو پاکستان کی ملکی تاریخ کا 70 سال کا قرضہ تھا وہ ڈبل ہوا کہ نہیں ہوا؟
وہ ایگزیکٹلی جب چھوڑ کے گئے تو پورے کا پورا قرضہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نون لیگ کو جب پاکستان میں گورنمنٹ ملی، 5 سال کی گورنمنٹ ان کی ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے قرضے میں جو 1947 سے لے کے ان کے آنے تک کا جو قرض تھا وہ بھی ڈبل کر کے گئے، اور جو موجودہ ہماری صورتحال ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ دگرگوں ہیں جو پی ٹی آئی نے ملک کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے بعد جو پی ٹی ایم والے کر رہے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ دگرگوں ہیں، یہ ڈبل سے زیادہ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا پریویس قرضہ تھا اس کو ہم نے 8-10 گنا بڑھا دیا، جبکہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، نہ مہنگائی کا حل ہے، نہ ان کے پاس ڈالر کو سٹیبل کرنے کا حل ہے، نہ ان کے پاس اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کا کوئی حل ہے۔ اس نظام کے اندر اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا ایک حل ہے، اور وہ ہے عوامی جمہوری انقلاب، اور وہ صرف اور صرف پاکستانی انقلابی پارٹی کے پاس موجود ہے، اور وہی پاکستان کی انشاءاللہ تعالی آئندہ نمائندگی بھی کرے گی پاکستانی انقلابی پارٹی، اور اس سارے نظام کو ٹھیک کر کے اس طرح سے لے کے جائے گی کہ تعلیم پاکستان کے ہر بچے کے پاس جو ہے وہ موجود ہوگی، اور اس کو فری تعلیم ملے گی کم از کم ایف ایس سی تک یا ایف اے تک، اور اس کے بعد اس کا معیار وہی ہوگا جو پرائیویٹ اسکولوں کا ہے۔ اس کے بعد علاج پاکستان میں تمام لوگوں کو فری ملے گا، چاہے کتنی بھی کرونک بیماری ہے یا وقتی طور پہ بیماری ہے، اس کا علاج مفت ملے گا، اور اس کے علاوہ تعلیم کے بعد روزگار کی ضمانت کی ہم جو ہے وہ گارنٹی کریں گے۔ یہ نظام صرف اور صرف پاکستان انقلابی پارٹی کے پاس ہے، ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ساری جو ہے کہ بیرونی سرمایہ دار آئے وہ یہاں پہ انویسٹ کرے، تو جو بیرونی سرمایہ دار ہے وہ جس وقت پہ پاکستان میں پیسے انویسٹ کرنے کے لیے آئے گا تو وہ تو سارا اپنا پروفٹ کے لیے آ رہا ہے۔ اچھا، اب وہ پروفٹ کے لیے جب پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے آئے گا تو اس نے اپنا پروفٹ کمانا ہے، اور اپنا پروفٹ وہ پاکستان میں لگانا ہے یا باہر لے کے جانا ہے وہ اس کی مرضی ہے، اور کس وقت پہ وہ یہاں سے اپنی ساری چیزیں چھان چھون کے بیچ باچ کے باہر چلا جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر ملکی سرمایہ دار ہے، اس کا وطن نہیں ہے نا پاکستان، تو وہ اس طرح سے اس وطن کو اپنا وطن نہ سمجھتے ہوئے وہ جناب اپنے سرمایہ کو وہاں پہ لے کے جائے گا جہاں اس کو سب سے زیادہ منافع ہوگا۔ تو یہ بگڑتی ہوئی صورتحال میں اس وقت یہ جو عالمی سرمایہ دار ہے وہ بڑے کانشیس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس ساری سچویشن کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بھی نہیں پنپے گی، انڈسٹری جب نہیں پنپے گی تو روزگار پیدا نہیں ہوگا، روزگار پیدا نہیں ہوگا تو آپ کے جو باقی سارے ادارے ہیں وہ سب کے سب مشکلات پیش آ جائیں گے، ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن کم سے کم ہوگی، اور اس کے بعد وہی صورتحال ہوگی جو آج آ رہی ہے۔ آپ تو کریش کرنے کی بات کر رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کی، میری پریڈکشن لے لیں، اگر یہ نظام کو تبدیل نہ ہوا تو آتے 4-5 سال میں ہمارا وہ حال ہونا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو روٹی جو ہے وہ بھی 200 روپے کی ملے گی، پیٹرول آپ کو جو ہے وہ 1000 روپے لیٹر میں ملے گا۔ یہ آپ میری بات کو ہلکا نہ لیں، یہ ہونے والا ہے ان کی۔ تو اس کو حل کرنے کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ عوامی جمہوری نظام ہے، عوامی جمہوری نظام یہ کہے گا کہ جو بیرونی سرمایہ دار ہے وہ میری پرائرٹی نہیں ہے، میری پرائرٹی قومی سرمایہ دار ہے۔ اس قوم کا ایک شخص جو آج ریٹائر ہوتا ہے اس کو اپنی سیٹلمنٹ میں کوئی 40-50-60 لاکھ روپے ملتا ہے، وہ انویسٹ کرے، اور جو ہمارا یہاں پہ کاروباری بیٹھا ہوا ہے جو یہاں پہ لوگ آپ سمجھیں کہ امپورٹ کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کا مال امپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس کروڑوں روپے ہیں تو مال امپورٹ کر رہے ہیں نا، وہ سارے کے سارے آئے، وہ انڈسٹری لگائیں یہاں پہ۔ جب پیداوار لوکل ہوگی اور لوکل لوگ کریں گے، پاکستان کے اپنے جو قومی سرمایہ دار ہیں وہ کریں گے، تو ان کا وطن ہے، وہ اپنے وطن کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے پاکستانی عوام اپنی وطنیت کے حساب سے بڑی سینٹیمنٹل ہے، تو ہمیں اپنا جو نیا آنے والا قومی سرمایہ دار ہے جو آج پیسہ انویسٹ کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس کو ٹیکس کے اوپر سہولت دینی پڑے گی۔ جو ملٹی نیشنل ہے اس کا ٹیکس بڑھائیں، آپ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، لیکن جو قومی سرمایہ دار ہے اس کا ٹیکس کم از کم رکھیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ قومی صنعت کو لگانے کے لیے بنیادی انڈسٹریاں چاہیے، آپ کو توانائی چاہیے، آپ کو کیمیکل چاہیے، آپ کو را مٹیریل چاہیے، آپ کو را کیمیکل چاہیے، وہ سارے کے سارے اس کی انڈسٹری پاکستان میں لگے، یعنی خام مال سے لے کے مشینیں بنانے کی انڈسٹری تک۔ جو یہ مشینیں ہم ساری جو بھی آپ ٹیکسٹائل لگانا ہے آپ نے یا کچھ بھی آپ نے اس وقت پہ لگانا ہے، تو ہم مشینیں کہاں سے کام کیا کرتے ہیں کہ ہم چائنا سے منگا لیتے ہیں،
ہم یورپ سے منگا لیتے ہیں, ہم کہیں باہر سے منگوائیں گے, پاکستان میں مشینیں نہیں بن رہی ہیں. اگر ہم نے یہاں پہ اپنا قومی سرمایہ داری کو اوپر لانا ہے تو ہمیں بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی, ہمیں پیٹرول کی قیمت کم کرنی پڑے گی, ہمیں ڈیزل کی قیمت کم کرنی پڑے گی, یعنی انرجی. ہمیں یہاں پہ اپنا جو جیسے ہم طیارے بنا رہے ہیں, جیسے ہم ٹینک یہاں پہ بنا رہے ہیں, جیسے ہم میزائل یہاں پہ بنا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جب اتنی ٹیکنیکل چیزیں ہم بنا سکتے ہیں تو ہم کیا ٹیکسٹائل کی مشینری نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم جو ہے وہ یہاں پہ یہ ماسک بنانے کی مشینری نہیں بنا سکتے ہیں؟ سارا کچھ ہم نے باہر سے امپورٹ کرنا ہے. اتنی سادہ مشینیں ہم یہاں پہ نہیں بناتے ہیں. تو یہ چیزوں کو سب کو پاکستانی انقلابی پارٹی درست کرے گی. اور ہماری جو را مٹیریل اس وقت باہر جاتی ہے, آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایسی خدا تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں. ہم دودھ پیدا کرنے والے دنیا کے 7ویں بڑے ملک ہیں یا 5ویں بڑے ملک ہیں. تو ہم دودھ کی پیداوار ہماری جو ہے اس کو جو ویلیو ایڈیشن کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ نیسلے کون ہے؟ ملٹی نیشنل. اس کا جو سارے کا سارا پروفٹ ہے اس کی جیب میں جاتا ہے. اس کے اوپر ٹیکس لگائیں تاکہ وہ اس کی پروڈکشن جو ہے وہ اس قدر نہ رہے. وہ اتنا اس کے پاس پروفٹ ہے کہ وہ ٹی وی پہ میڈیا پہ اتنے اپنے اشتہار چلاتا ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں نیسلے کے علاوہ شاید وہ کوئی کوالٹی پروڈکٹ دے ہی نہیں سکتا. مشتاق صاحب 2011 تک پاکستان گندم برآمد کرنے والا دنیا کا 7واں بڑا ملک تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ حکمران طبقہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آٹے کا بحران ہے یا گندم کا بحران ہے یہ یوکرائن اور روس کی جنگ کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ اب آپ یہاں پہ پالیسیاں نہیں دیں گے کسانوں کے لیے, کوئی اس طرح کی کوئی چارج نہیں کریں گے, ان کو ریٹ نہیں کریں گے تو وہ پروڈکشن کی طرف جائیں گے نہیں. آپ ان کو اس طرح کی کوئی اٹریکٹیو چیز دے ہی نہیں. اور آپ نے سارا جو ہے آپ نے ترجیحات میں رکھا ہوا ہے, آپ نے امپورٹ کرنا ہے سارا کچھ. تو پھر حال یہ تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ عوامی جمہوری نظام کے اندر ہم جو ہے اس ساری چیز کو ریورس کر پائیں گے. اور یہاں پہ ہم پرائرٹی رکھیں, ہمیں اپنی پوری آبادی کا بتاؤ, ہمیں کتنی گندم پیدا کرنی ہے, کتنے چاول پیدا کرنے ہیں, کتنی ہماری 76% لینڈ ہے پاکستان کی جو بیرن پڑی ہے اس وقت, جو کہ کاشتکاری نہیں ہوتی ہے. اس کو کیوں نہیں استعمال میں لا رہے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا پانی ہوتا ہے کہ اب جیسے اس بار آپ کا سیلاب آیا, ہر تیسرے سے چوتھے سال جو ہے وہ سیلاب آتا ہے, کروڑوں گیلن پانی جو ہے نا وہ سمندر میں چلا جاتا ہے. اگر اس کو پراپر پریزرو کر کے ہم اپنی یہ جو بنجر زمینیں ہیں ان کو ہم بحال کریں, ان کے اوپر ہم کاشتکاری شروع کریں تو ہم ہر چیز بنا سکتے ہیں. ہم یہاں پہ ہمارے اتنے خوبصورت پھل ہیں, ان کو پراپر پریزرو کر کے اگر ایکسپورٹ کرنا شروع کریں, کمی کوئی نہیں ہے سر. یہ پاکستان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے غریب ہونے کی, اور پاکستان کے وہاں پہ غریب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. صرف اور صرف یہ چند جو اشرافیہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اس پورے نظام کو جبرڈائز کیا ہوا ہے, اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے, یہ صرف اسی بیماری کی آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے نبض پکڑ لی جس دن پاکستانی عوام نے, اس دن یہاں پہ ملک کا نظام درست ہو جائے گا. مشتاق صاحب آپ سے بہت سارے کویشچن کیے, ایسا کویشچن جو ہم آپ سے نہ کر پائے ہوں وہ اگر آپ کو میسج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو ہمارے پلیٹ فارم سے تو بالکل آپ کی یاد ہے. بہت شکریہ جی. میں نے ایک تو جس طرح سے میں نے پہلے بات کی پاکستان کے جو اسمبلیوں کے نظام کی, اسمبلیوں کے نظام کا جو یہ گراوٹ ہے اور یہ جو صورتحال ہے اس کی جو کہ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ترقیاتی فنڈز کی جس طرح سے مطلب انہی اسمبلیوں کے ممبروں کے پاس جو ہے وہ چلا جاتا ہے برائبری کے طور پہ. اور دوسری بڑی وجہ اس کی جو ایک ادارہ جو کہ اس کے لیے بہت ذمہ دار ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. جب قانون کے اندر یہ لکھا ہے کہ جی 25 لاکھ روپیہ اوپری حد ہے ایک نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے لیے, اور 13 لاکھ روپیہ اوپری حد ہے پروونشل اسمبلی کے الیکشن کے لیے, وہ چیز آبزرو نہیں ہوتی ہے. اور جب آپ اس کی شکایت کرنے ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں اس نے امیدوار نے خرچ نہیں کیا بلکہ یہ اس کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے خرچ کر دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی گوف بات ہے کہ بھائی آپ نے تو الیکشن کے لیے وہ خرچہ دیا نا, تو وہ چاہے ممبر کرے یا اس کا سپورٹر کرے, وہ سارا اس کے اندر شامل ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ ایک انشور کرنا, اور یہ کرمنل ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے پاکستان کے نظام کو بگاڑا. ہماری جو خاص طور پہ تو جوڈیشری اوور آل جو صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ جو ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے.
لیکن لوور جوڈیشری کے اندر اس وقت جج کی سلیکشن کا کرائٹیریا سے لے کے وہاں پہ جو محرر اور جو یہ سارے کا سارا سلسلہ اس کی تبدیلی کی بہت اشد ضرورت ہے. اور سب سے اہم پیغام پاکستان کے عوام کے لیے وہ یہ کہ کرپشن کی سزا موت ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ کرے، چاہے وہ کوئی سرمایہ دار کرے، چاہے کوئی ہم ٹیکس چوری کرنے والا کرپشن کرے یا کوئی سیاستدان کرے. اور اس کے اوپر کسی طرح کو اس کے اوپر اسپیشل اسپیڈی ٹرائل بنائے گی پاکستان عوامی انقلابی پارٹی. جس وقت ہم اقتدار میں آئے اسپیشل اسپیڈی ٹرائل کریں گے اور اس کو ہینگ کریں گے جس طرح سے چائنا میں کیا جاتا ہے. اس کی سزا موت ہوگی اور آپ ان کو سر عام پھانسی کا اعلان کریں. جس دن آپ نے یہ کر دیا آپ یقین کریں کہ پاکستان میں 6 پھانسیاں آپ نے دی تو اس ملک کا نظام جو ہے وہ درست ہو جائے گا. یہ میرا آخری پیغام تھا جو آپ نے بھی پوچھا. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے مشتاق احمد چودھری صاحب، چیئرمین پاکستان انقلابی پارٹی. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین، جس طرح آپ نے ان کی گفتگو سنی، آپ جس طرح انہیں اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے قومی جو صنعتیں ہیں جب تک ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی اور پاکستان کے اندر جب تک پاکستان کا حکمران طبقہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا کنزیومر کیپٹل کا حصہ بن کے ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتا رہے گا، اس وقت تک پاکستان کے اندر بہتری کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. اور ان کے مطابق پاکستان کے مسائل کا سیاسی، معاشی، اقتصادی جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جو حل ہے وہ قومی جمہوری انقلاب میں مضمر ہے. اس کے ساتھ ہم آپ سے عوامی جمہوری انقلاب میں مضمر ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.